बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। सूरत हाल बिल्कुल मुनफरिद हुई भी है जी। और रात गई की कुछ खबरें ऐसी हैं जिसकी बिना पर मैं ये कहने पे मजबूर हूँ कि सिस्टम मजीद डिसग्रेसफुल हो रहा है। मजीद इसकी सड़ान, इसकी बदबू, रिस्पेक्ट तो खैर पहले ही रही सही, पिछले 2-3 सालों के अंदर खत्म हो गई थी, लेकिन मुकम्मल तौर पर वो कहते हैं ना, वो ज़बू हाली की तरफ जा रहा है। और इमरान खान साहब ने अपनी पोजीशन वाज़े नहीं बल्कि और वाज़े कर दी है। जब जब प्रोपेगेंडा बढ़ता है, जब जब खबरें और मुनाफरत के हवाले से चीज़ें आगे बढ़ रही होती कि जी डील शील फलानी चीज़ें ये वो, इमरान खान का अपनी बहन के मुतल्लिक, अपनी बीवी के मुतल्लिक, अपनी जेल के मुतल्लिक, अपने कारकुनों के मुतल्लिक, अपने वकला के मुतल्लिक, अपने लीडर्स जो बाहर हैं उनके मुतल्लिक स्टांस बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर है। कहीं से कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इस बंदे को कहीं कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही अंदर रहते हुए। और रात को भी उन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट से वो एक और बड़ा तगड़ा और जिसे कहते हैं ना बहुत सख्त अंदाज अपनाते हुए एक और ट्वीट किया, और जिसकी हरारत बड़े ज़बरदस्त तरीके से महसूस की गई है। और जिसके बाद मुझे तो ऐसा लगता है मुज़ाकरात का तीसरा दौर या तो होना नहीं है, अगर होगा तो कम से कम कोई नतीजा खेज नहीं होगा, सिवाय इसके कि हाथ जोड़ के ये कह दिया जाए कि सर प्लीज़। उससे कम पे तो मुझे कोई तवक्को नज़र नहीं आती। उन्होंने क्या कहा वो तो मैं खैर आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसाफ़ माँग रहे हैं और कोई चीज़ नहीं माँग रहे हैं। वो कहते हैं मुझे किसी किस्म का कोई एनआरओ नहीं चाहिए। नहीं जनाब, मुझे कोई एनआरओ नहीं चाहिए, ना ही मुझे किसी किस्म की कोई ऐसी ख़ास फ़ेवर चाहिए। और वो साथ-साथ ये भी बता रहे हैं कि सिर्फ़ इंसाफ़ दें, और हुकूमत की सैंक्टिटी भी बता रहे हैं। हुकूमत के इख्तियारात से मुतल्लिक़ बता रहे हैं कि इनके पल्ले कुछ भी नहीं है। कोई चीज़ इनके इख्तियार में नहीं है। और शर्म का आलम ये है कि हुकूमत तमाम मजबूरियों और जिसे कहते हैं तमाम महरूमियों को जानते हुए भी, जो पूरे पाकिस्तान को समझ आ रही है, एक दो लोगों को नहीं, पूरे पाकिस्तान को समझ आ रही है, उसके बाद इमरान खान साहब की किसी ट्वीट के पीछे छुप रहे हैं, इमरान खान साहब की किसी बहन की बात के पीछे छुप रहे हैं, इमरान खान साहब की किसी बीवी की बात पे छुप रहे हैं। नो, बस इतनी कमज़ोर ग्राउंड है, इतनी कमज़ोर कमज़ोर ग्राउंड है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं है। हालाँकि वो कहता है कि जी इमरान खान साहब की जो ट्वीट है ना, वो दरअसल मुज़ाकरात की राह में सबसे ज़्यादा हायल हैं। और हालाँकि ये कहा गया था कि मुज़ाकरात की जो टीम है, वो भी उनसे मुलाकात भी ना आना, वो सिर्फ़ इमरान खान साहब के ट्वीट्स की वजह से। 2 तारीख को मुज़ाकरात हुए, 6 तारीख की रात को ट्वीट आया, 4 दिन तक क्या कर रहे थे आप लोग? ये सबको पता है कि क्या चीज़। अच्छा और सुनें, हालाँकि इमरान खान साहब के ट्वीट के बाद शहबाज शरीफ साहब के मुँह से फूल नहीं झड़ रहे हैं। हर कॉन्फ्रेंस में, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, मरियम नवाज़ शरीफ साहब वो जो पैरों का और दिमाग के इलाज कर रही हैं ना, वो छोटे-मोटे जानवरों के साथ जो कंपैरिज़न कर रही हैं पूरी सियासी जमात को, ये तो फूल नहीं झड़ रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब की ज़ुबान से शीरनी नहीं टपक रही है। तो हाँ, ये ज़रूर डिसाइड था, शुरू में ही डिसाइड था कि भाई जब मुज़ाकरात हो रहे हैं तो दाएँ-बाएँ के बयानात पर कतई कोई तवज्जो नहीं होनी चाहिए। सर ये 17 रुकनी लोग जो बात कर रहे होंगे वो कर रहे होंगे। लेकिन जनाब वो तो सारे का सारा अ, स इमरान खान साहब तो अपने स्टांस पर मुकम्मल तौर पर डटे हुए नज़र आ रहे हैं। और कम से कम इमरान खान साहब के असाब का मुकाबला ना इस वक़्त पूरा सिस्टम नहीं कर पा रहा। ऊपर से धमकियाँ ऐसी कमाल किस्म की मिल रही हैं, 13 जनवरी की धमकियाँ मिलना शुरू हो गई हैं कि 13 जनवरी के बाद वो जो 190 मिलियन पाउंड केस है ना, उसका फैसला पोस्टपोन नहीं होना। 13 जनवरी को फैसला सुना दिया जाएगा, कम से कम 10 साल कैद। मैं जुम्मे के दिन आपको कह रहा हूँ, अभी 13 जनवरी पीर के रोज़ है। उन्होंने कहा हफ्ते के दिन मैं कह रहा हूँ, ये 2 दिन बाद का फैसला मैं आपको बता रहा हूँ कि ती उन्होंने कहा 10 साल कैद का उसमें हो जाएगी। धमकियाँ ये वाली है सर। यही नहीं, कभी आप इमरान खान साहब की बहन को धमकी देते हैं गैरत पे, बीवी के हवाले से गैरत पर, बहन के हवाले से हर तरीके से कमज़ोर करने की कोशिश। वो भाई वो बंदे, मैंने कहा ये साहब इस इमरान खान के सिस्टम का इमरान खान के असाब का ये सिस्टम मुकाबला नहीं कर सकता। उनको ये धमकियाँ मिल रही कि आपकी एआई वीडियो जनरेट कर देंगे। इस उम्र के इस हिस्से में क्या करेंगे यार आप। अब तो हमें भी पता चल गया एआई वीडियोस कौन सी होती है। बहरहाल मैं और आपको भी तैयार रहना चाहिए, हमारी भी कभी न कभी कोई ना कोई एआई वीडियो आ जाएगी, तो इसलिए इसको इतना को ज़लील कर दें इस एआई टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में, आपको समझ जाना चाहिए
کہ جس کو جس طریقے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ خان صاحب نے جو رات کو ٹویٹ کیا نا سر، اس ٹویٹ کے بعد نا چیزیں مجھے کافی حد تک دوسری پوزیشن پر نظر آئی ہیں۔ اس ٹویٹ سے متعلق ہاں جی، وہ جو آفیشیل اکاؤنٹ سے جنریٹ ہوا ہے نا سر، وہ میسج ذرا وہ سر سن لیں، وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ خان صاحب کس پوزیشن پر کھڑے ہیں اور کس حد تک اپنی پوزیشن کو مزید واضح کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مذاکرات کے حوالے سے غیر سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مذاکراتی کمیٹی سے میری میٹنگ تک نہیں کروائی گئی۔ ایسا لگتا ہے جیسے مذاکرات کا مقصد صرف اور صرف وقت کا ضیاع ہے تاکہ 26 نومبر کو اسلام آباد قتل عام پر عوامی ری ایکشن کو کم کیا جا سکے۔ 26 نومبر کو پرامن شہریوں کا قتل عام کیا گیا، ان کو سیدھی سیدھی گولیاں مار کر ڈی چوک میں خون سے نہلایا گیا۔ ہمارے کئی افراد اب تک لاپتہ ہیں۔ کسی بھی مہذب معاشرے میں ایسا واقعہ ہونے کے بعد گولیاں چلانے والے اپنے انجام کو پہنچ چکے ہوتے ہیں، لیکن یہ حکومت ابھی تک ایک جوڈیشل کمیشن کی تشکیل نہیں کر پائی۔ جوڈیشل کمیشن کی حیثیت تھرڈ امپائر کی ہوتی ہے اور صرف ایک جانبدار کمیشن جو ہے، ایک جانبدار کمیشن ہی 26 نومبر اور 9 مئی کے شہداء کو انصاف دلا سکتا ہے۔ اگر اس قتل عام کو دبا دیا گیا تو پاکستان میں کسی کا جان و مال محفوظ نہیں۔ بہت ہیوی آ رہے ہیں، آگے بھی بتاتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے متعلق انہوں نے کیا کہا۔ انہوں نے کہا میرا واضح پیغام ہے کہ اگر مذاکراتی عمل کو لے کر حکومت یوں ہی غیر سنجیدہ رہی اور جوڈیشل کمیشن نہ بنایا تو مذاکرات کو اگلی میٹنگ کے بعد روک دیا جائے، یعنی تیسرا سیکشن بس پھر روک دیا جائے اگر انہوں نے ایسے ہی رہنا ہے۔ حکومت کی غیر سنجیدگی رہے، حکومت سے مراد کوئی وہ بات کر رہے ہیں کہ پیچھے کون ہے۔ انہوں نے کہا رہی بات 9 مئی، اس کا فالس فلیگ آپریشن بھی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کیا، سیدھا اسٹیبلشمنٹ کا انہوں نے ذکر کیا، شکر کرے نام نہیں لیا۔ انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ہی کیا گیا تھا۔ اس روز چوکیوں سے فوج اور پولیس ہٹا کر خود ہی آگ لگائی گئی، بڑی بات ہے، اور سی سی ٹی وی فوٹیج بھی چرا لی گئی۔ ہم ان دونوں واقعات کی شفاف تحقیقات چاہتے ہیں۔ ہم نے اس سلسلے میں بارہا سپریم کورٹ میں بھی مطالبہ کیا ہے۔ 3 سال سے اس ملک میں آئین، قانون اور انسانی حقوق کی پامالی جاری ہے۔ لوگوں کے گھروں کا تقدس پامال کر کے ان کو اغوا کیا جا رہا ہے، تشدد و جبر کیا جا رہا ہے، ان کے گھر اور کاروبار تباہ کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہر ٹکٹ ہولڈر کے ان کے حلقوں میں زندگیاں تنگ کر دی گئی ہیں۔ میرا اپنا گھر 2 مرتبہ توڑا گیا ہے۔ ہم نے اس سلسلے میں لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ یہ کیس جسٹس باقر نقوی کی سربراہی میں 5 ججز نے سنا، مگر 1.5 سال سے اس کا فیصلہ محفوظ ہے اور سنایا ہی نہیں گیا۔ پھر ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس عامر فاروق اور سپریم کورٹ میں قاضی سے بھی رجوع کیا، لیکن دونوں نے ہی اسٹیبلشمنٹ کے اوپننگ بیٹسمین کا کردار ادا کیا ہے۔ ہمارے جو بے قصور لوگ ہیں ملٹری تحویل میں رہے، ان پر شدید ترین تشدد اور جسمانی تشدد کیا گیا۔ میری اطلاع کے مطابق 3 لڑکوں نے دوران حراست خودکشی کی کوشش کی۔ سمیع وزیر کی حالت اس تشدد کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں شہباز گل، اعظم سواتی سمیت دیگر کے ساتھ جو کیا گیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ذلِ شاہ کو بے دردی سے قتل کیا گیا، انتظار پنچوتا سے جانوروں کی طرح سلوک کیا گیا۔ یہ کون سا اصول ہے کہ جو تحریک انصاف چھوڑ دے وہ 9 مئی کے الزام سے بری ہے، اور جو نہ چھوڑے اس سے ہر قسم کا تشدد دباؤ جائز ہے؟ سر یہ باتیں کمپرومائز کرنے والے بندے کی نہیں ہے، یہ باتیں کسی ڈیل لینے والے بندے کی نہیں ہے، یہ باتیں بنی گالا کو جیل قرار دے کر رہنے والے بندے کی نہیں ہے۔ میں تو آپ کو، مجھے تو یہی چیز نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا میرا اوورسیز پاکستانی سے بھی پیغام ہے کہ پاکستان میں جمہوریت اور انسانی حقوق کا خاتمہ کر کے جنگل کا قانون نافذ کر دیا گیا ہے، اس لیے آپ کی جانب سے ترسیلات زر کا بائیکاٹ بہت اہم ہے۔ پاکستان میں مقیم آپ کے پیاروں کو بھی وہی حقوق حاصل ہونے چاہیے جو آپ کا بیرون ملک میں حاصل ہیں۔ جب تمام ایجنسیوں کو ایک سیاسی جماعت کو کچلنے پہ لگا دیا جائے تو پھر دہشت گردوں سے کون لڑے گا؟ جی سر، یہ ہو رہی ہے کوئی بات؟ نہیں جی۔ اور یہ عمران خان صاحب بھی کر سکتے ہیں کہ اس بندے کے اعصاب، یہ میں نے کہا فائنل راؤنڈ ہے، بالکل اعصاب کی جنگ کا فائنل راؤنڈ ہے جی۔ اور انہوں نے کہا لگا دیا گیا، یہی ریمارک سپریم کورٹ کے جج جسٹس عطا امین اللہ اور جسٹس مندوخیل نے بھی دیے تھے کہ خفیہ اداروں کو سیاسی انجینئرنگ پر لگا دیا گیا، جھوٹ بول کر ہماری حکومت پر طالبان کی آبادکاری کا الزام لگایا۔ ہماری حکومت کے دوران حکومت خاتمے کے 1 سال بعد تک دہشت گردی نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ یہ سب کچھ انہی کا قصور ہے جو بلوچستان کے حالات کے ذمہ دار ہیں۔ ان سب تجربات کو بدولت پاکستان میں معیشت کا حال بدترین ہے۔ مزید 1 کروڑ 30 لاکھ افراد غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے ہیں، یہ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے، بالکل ایسے ہی ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے جی۔ عدلیہ، نیب، ایف آئی اے، پولیس سمیت ہر ادارہ تحریک انصاف کے پیچھے لگا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ملک کا سیاسی اور معاشی نظام درہم برہم ہے اور عدم استحکام عروج پر ہے۔
جب تک سیاسی عدم استحکام رہے گا گروتھ ریٹ صفر رہے گی. یہ سب 10 سالہ آمریت کے منصوبے کو مضبوط کرنے کے لیے کیا گیا. 10 سالہ آمریت، جس کے 2 سال گزر گئے ہیں، 10 سالہ آمریت کو مضبوط کرنے کے لیے کیا گیا ہے. جو بھی اس لا قانونیت کا ساتھ دیتا ہے اور اس کے اربوں کی چوری معاف کر دی جاتی ہے. پاکستان کی تاریخ میں کسی لیڈر پر 280 کیسز نہیں بنائے گئے. ایسا صرف جنرل یحییٰ نے مجیب الرحمان کے ساتھ کیا تھا، جو میرے ساتھ کیا جا رہا ہے. یعنی جس جگہ سے تکلیف ہو رہی ہے نا عمران خان صاحب، اسی جگہ پہ ہٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سر. اس لیے کہہ رہا ہوں یا تو تیسرا راؤنڈ ہوگا نہیں ہوگا تو مجھے تو کوئی خاطر کو چلتا ہوا آگے نظر نہیں آتا. اس دوران اس مذاکرات کی سینکٹیٹی کا عالم ذرا چیک کر لیں تو سر وہ آپ اندازہ کر لیں کہ عمران خان صاحب کے ٹویٹ سے یہ اذیت تو اپنی جگہ پر ہے. ہاں، شاہد خاقان عباسی صاحب سینئر پولیٹیشین ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی جماعت کا لیڈر دباؤ سے ختم نہیں ہو سکتی. یہ اپنی غلط فہمی نکال دیں کہ عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کو اس طرح ختم کر دیں گے. بہرحال حکومت مکمل طور پر ڈسگریس نظر آ رہی ہے اور حکومت کو اسٹیبلشمنٹ مزید بے وقت ظاہر کر رہی ہے، مزید زیادہ کر رہی ہے. ایسے نہیں رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اب تک ملاقات ہو جانی چاہیے رات کو، پھر انہوں نے کہا ہو جانی چاہیے تھی، وہ تو اب ایاز صادق کروائیں گے. بھائی ایاز صادق نے تو انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا میرا کام تو سب کو بٹھانا تھا، ملاقاتیں کرانا تو ہاں نہیں، ایسی بات ہے تو میں سائڈ پہ ہٹ جاتا ہوں. اور انہوں نے کہا ہمارے پاس اختیارات کتنی لمیٹیشن ہے یہ سب کو پتا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں ہمارے پاس اختیارات کی کتنی لمیٹیشن ہے یہ سب کو پتا ہے. عمران خان کو نہیں پتا 3.5 سال وہ وزیر اعظم رہے ہیں، انہیں نہیں اندازہ. تو وہ بتا رہے کہ یار ہم فارغ ہیں، وہی ہیں جتنے جن کے پاس ہے، وہی جو گئے ہیں جنہوں نے ملاقات کرانی ہے نہیں کرانی ہے، مذاکرات کامیاب کرانے ناکام کرانے، مطالبات بھی ان کے ہیں، مذاکرات بھی ان کے، ڈیمانڈس بھی ان کی ہیں، سی او ڈی بھی ان کی ہے، ہر چیز انہی کی ہے. وہ بتا رہے ہیں. طارق فضل چودھری صاحب نے بھی وہی بات کی. سر دیکھیں یہ کہیں نہ کہیں ہاتھ پوت جوڑ کے ہی کروانے کا مسئلہ لگ رہا ہے. طارق فضل چودھری صاحب کہتے ہیں رات کو پروگرام میں کہ عمران خان کو بڑی گالا شفٹ ہو جانا چاہیے. کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ بڑی گالا شفٹ ہو جائے، انہیں بڑی گالا شفٹ ہو جانا چاہیے. وہ میں تو کہتا ہوں کل ہی انہیں بھیج دیں، پھر میڈیا شور کرے گا کہ ڈیل ہو گئی ڈیل ہو گئی. مطلب بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں سر خان صاحب کے لیے کس طریقے سے ان کو بھائی پریشر بہت ہے. پریشر میں نے ایسے نہیں آپ کو جنوری کی ڈیٹ دی. کچھ لوگ 18 مارچ کہتے ہیں، میں جنوری کی ڈیٹ کہتا ہوں کہ جنوری کے اندر چیزیں بائی آل مینس کنکلوڈ تو نہیں ہوگی لیکن کلیئر ہو جائے گا. یہ چیز ہے. اس سے پہلے لگانا ہے نا ہر بات. صاحب دیکھیں ہم نے بنی گالا شفٹ کر دیا، ابھی ہم سب جیل کرا کے ہم چیزیں کر لیں گے، بہتر ہو جائے گا. کچھ نہ کچھ ایکسکیوز تو بنانا ہے. مجھے تو ایسے لگ رہا ہے. عرفان صدیقی صاحب پھر رات کو بزرگ سیاستدان ہے نا، مجھے دکھ تو ہوتا ہے، ہرٹ ہوتا ہے بندہ، تکلیف ہوتی ہے ان کی بے بسی پہ. وہ کیا کہتے ہیں جیل مینول کی وجہ سے شاید ملاقات نہیں ہو رہی عمران خان صاحب کی، لیکن ہاں ہماری کمٹمنٹ تھی، ہم نے کہا تھا کہ ملاقات ہونی چاہیے تو ہونی چاہیے نا، کیوں نہیں کرائی جا رہی. وہ یہ کہہ رہے ہیں. اور یہ کسے کہہ رہے ہیں؟ انہیں کو ہی کہہ رہے ہیں نا سر جنہوں نے ملاقات صبح 7 بجے کروانی تھی تو کروا دی. جیل مینول اس وقت نہیں تھا جب صبح 7 بجے جیل کھلوائی تھی. اس وقت جیل مینول نہیں تھا. رات 1 بجے موبائل دے کے عمران خان صاحب کی بات کروائی تھی علی امین گنڈا پور سے. اس وقت جیل نہیں تھا جو ابھی 24 نومبر کے جلسے اور دھرنے کے اوپر جو سینیٹر بیرسٹر گوہر صاحب اور بیرسٹر سیف صاحب کی ملاقاتیں بار بار عمران خان صاحب کے لیے کروا رہی تھی. جب مرضی ہو تو جیل مینول سب کچھ چل جاتی ہیں. ہاں ادھر کہتے ہیں نا جب عوام کے حوالے سے سپورٹ ہونا، جب عوام اپنے لیڈر کے پیچھے کھڑی ہو تو سر پھر ایسا ہوتا ہے، پھر اسٹیبلشمنٹ رہ جاتی ہے، پھر عدلیہ بھی رہ جاتی ہے. یہ ہوا ہے رات کو. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے نا ان کو ہش منی کیس میں نا عدالت نے بری کر دیا. وہ عدالت جس سے متعلق روز ڈونلڈ ٹرمپ تنقید کرتے تھے، اس کی اتنی جرت نہیں تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو سزا دے سکے. ہاں انہوں نے یہ ضرور کہا ہے وہ گناہ گار ہیں، انہوں نے پیسے دیے تھے کسی اور خاتون کو وہ تھی تو، لیکن ہم ان کو بری کرتے ہیں. یہ پبلک تھی، یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، امریکی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف فیصلہ آیا، امریکی میڈیا کے خلاف فیصلہ آیا، امریکہ کی آئینی عدالت نے یہ فیصلہ لیا. اور ان تمام کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں وہ آڑے ہاتھوں لیتے تھے. پبلک سپورٹ بہت میٹر کرتی ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد.